बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। ऑडियो लीक्स का सीज़न है, ना रुकने वाला ये सीज़न, और आज एक और धमाका खेज़ ऑडियो सामने आई है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब से, जिसमें वो कहते हैं अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। और फिर ज़िक्र होता है शाह महमूद कुरैशी साहब का और दीगर का। आज़म खान साहब कहते हैं इसमें कि मर्ज़ी के मिनट्स भी हम तय कर लेंगे ताकि मिनट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में हों, तज्ज़िया भी अपनी मर्ज़ी का हम कर लेंगे। और फिर आखिर में गुफ्तगू में हम सुन सकते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं लेट्स प्ले विद इट। किसके साथ, कहाँ और कैसे, उनका एक बयानिया है कि ये गैर मुल्की साजिश है रजीम चेंज की, और यहाँ पर मुसल्लत किए गए हैं ये हुक्मरान जो अभी इक़्तिदार में हैं। उस बयानियों को लेकर के वो अवाम के सामने भी गए। हमेशा वो कहते रहे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। तो इन लीक्स के बाद क्या एक पाकिस्तान हमें होता दिखाई देगा? क्या इदारे हरकत में आएंगे? क्या अदालतें एक्शन लेंगी? क्या कमीशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये वो अहम सवाल हैं जो इन लीक से बाद सामने आ रहे हैं। इनका जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास भी आज हुआ है। शुनीद है कि उसके बाद एक आला सतही कमेटी तश्कील पाने का इम्कान है। सबसे पहले देखिए कि इस ऑडियो में था क्या। याद रहे कि इन ऑडियोज़ की तरदीद नहीं की जा रही। खान साहब उनकी जमात का रद्द-ए-अमल क्या है वो बाद में आपको दिखाते हैं। पहले ये ऑडियो देखिए, सुनिए, फिर शामी साहब से बात होगी। और हमें ज्वाइन करें जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो समझते हैं कि गल अब वाकई वध गई है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि दिमाग है, तो दिमाग नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, खाली करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो क्योंकि वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने उठा दिया? यहाँ से उठी, जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। जनाब आपने ये ऑडियो देखी, बार बार आप देख रहे हैं। रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का ये है कि इससे ये कन्फर्म होता है कि अमरीकी मरासला वज़ीर-ए-आज़म से छुपाने की कोशिश की गई। चंद साहब मौजूद हैं सर टेलीफोन लाइन पर, चलिए पूछिए, उनसे बात कर लें पहले। पूछे। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया गया मरासला तो आता है उन डिप्लोमेटिक मीन्स के ज़रिए फॉरेन ऑफिस में या फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने फिर छुपाया, अगर ये बात दुरुस्त मानी जाए? देखिए जी, मैं तो नहीं मानता कि ये बात दुरुस्त है किसने छुपाया। अब सारा कुछ देखिए, मिनट्स तक एडवांस तय है कि किस तरह मिनट्स लिखने हैं। आजम खान साहब की आपने आवाज सुनी कि मिनट्स तो मेरा काम है ना लिखना, सेक्रेटरी ये बोलेगा, फिर मिनट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बोलेंगे। ये जो हम तो पहले दिन से कहते थे कि ये एक अच्छा खिलवाड़ है और अच्छा एक टकोसला है जो रचाया गया है। और मेरे ख्याल में क्योंकि अमेरिकन साजिश इस साइबर के सारे थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता। और लेकिन अलमिया ये है कि देखें जो लीक्स आ रही थी परसों तक, मैंने देखा पीटीआई के लोग कितने खुश थे। अब ये मामला जाएगा कहाँ तक, ये रुकेगा कैसे? उनके दौर में भी थी तो हम तो समझते थे कि बहुत टाइम बम लगा के गए हुए हैं, और अभी ये टाइम बम फिक्स बाद में भी हुआ और इसके
दो तीन पहलू हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी जरा गौर करना चाहिए। एक इस लीक्स के बारे में, और दूसरा ये कौम को पता होना चाहिए कि ये अमेरिकन साजिश, ये चीजें हमारे लीडर जब मर्जी हो साजिश बना लेते हैं, जब मर्जी हो खुद अब कहते हैं कि अब हमारी हिकमत अमली है। अब इसको हम हिकमत अमली कहें या साजिश कहें या फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी, नलायकी कहें या क्या कहें। तो चंद साहब, आप एक पुराने सियासी कारकुन हैं, आपने अशरों हमारी सियासत जो है उसका बहुत करीब से मुशाहदा किया है, और आप ये बताएं कि इसका करना क्या चाहिए, इसका हल क्या है? बस एक दूसरे को गालियां देकर ज़दोकोप करके फिर मामला हवा में उड़ जाएगा? देखिए शामी साहब, आप उस्ताद हैं, हम तो आप जैसे सीनियर लोगों के शागिर्द ही हैं, आपको पढ़ते हैं, सुनते हैं। मेरे ख्याल में तो सियासत एक पीक पर गंदी हो चुकी है और की जा रही है, और हम खुद इसके जिम्मेदार भी हैं। तो सियासत इस हद तक गंद फैलाया जा रहा है सियासत में कि मैं नहीं हूं तो कोई भी ना खेले, मैं नहीं खेलना तो ना खेलने देना है। और इस असूल के तहत इस सियासत को ऐसा गंदा किया जा रहा है, अल्लाह ना करे इस सियासत का सारी अवाम कहना शुरू कर दे कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं, और ये गंद ये कहाँ तक है। तो इन सियासतदानों से या सियासत की बसात ही लपेट दी जाए तो अब मामलात मैं तो उधर जाते हुए देख रहा हूँ जी। तो क्या कोई किसी अदारे में ये ताकत है या सलाहियत है? सर ताकत नहीं है, अवाम की महरूमियाँ बहुत बड़ी ताकत होती हैं। अवाम का जो सोशल प्रेशर होता है शामी साहब, बहुत बड़ी ताकत होती है। अवाम के पास, अवाम को हल क्या हम दे रहे हैं? अवाम को हम सुबह शाम साजिश, गाली गलोच, तू मैं के अलावा हम क्या दे रहे हैं? तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सब खुदकुशी का रास्ता है। बिल्कुल खुदकुशी का रास्ता है। चांद साहब, ये आपसे मंसूब एक स्टेटमेंट में देख रहा, करेक्ट कीजिएगा, गालिबन जिन दिनों आपने रिज़ाइन किया उससे पहले आपने कुछ शिकवे शिकायत का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, और फिर आज़म खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, और एक प्रॉबेबली आप ये कहना चाह रहे थे कि उसके बाद फिर आपकी ऑडियो भी निकली जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुख्तियारिया गलबात की है। मैंने जी साफ कहा था, मैंने तो खान साहब से मैं वन ऑन वन मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आपकी गवर्नमेंट आपके दोस्तों को IB और आपका ऑफिस यानी कि आजम खान, ये एक नेक्सस था आजम खान का, शहजाद अकबर का, और DG IB उस वक्त सलमान शाह था। सलमान शाह और आजम खान बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, चारों को पता है। तो ये जिसके मर्जी खान साहब खुद रिपोर्ट्स मंगवाते थे, खोज पीजी करते थे, और ये अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेट्स की और सियासतदानों की एक रिपोर्ट्स खान साहब को देते थे, जिसकी जंगली तरीन साहब की इख्तलाफात की मसाइल आपके सामने। और यही तरीन साहब भी कहते थे कि आप PTI को सियासत करने दें, पार्टी को सियासत करने दें, आपके ये IB सियासत ना करे, ये एजेंसियां इस किस्म सियासत ना करे, और आपका ऑफिस और एजेंसी को। खान साहब ने खुद अपने इंटरव्यूज में कई दफा कहा है कि मैं रिपोर्ट्स लेता था, मेरे पास रोजाना आती है, मैं पूछता था। तो ये अलमिया, ये एक अलमिया है हमारी सियासत में, और उस वक्त पीक पे था। हालांकि अब वही खान साहब अपोजिशन में, तो अब ये कह रहे हैं कि ये नॉनसेंस है कि मेरे टैक्स के ऊपर जो तनख्वाह लेने वाले इदारे के जिम्मेदारान हैं वो फ़ोन करके अगर कोई बात करते हैं या टैप करते हैं तो उसके खिलाफ आप एजिटेट कर रहे हैं। जब मेरे लिए काम कर रहे हो तो फिर सब ठीक है, तेज हैं। जब मुखालिफ, जब वो ना काम करें तो फिर XY न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादक, ये अल्टीमेटली एक नेशनल कैरेक्टर इसका क्या सबक देता है? पॉलिटिकल लीडर्स का, नेशनल कैरेक्टर्स का हम रोल मॉडल क्या करेंगे? देखिए, बेशक मेरा मुखालिफ सियासतदान हो, अगर कोई सियासतदान मजबूत होगा तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे फख्र होगा, बेशक मेरी मुखालिफ पार्टी का होगा। लेकिन जब एक सियासतदान ही हम बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे तो फिर मेरा ग्राउंड खराब हो रहा है, मेरी सियासत खराब हो रही है, मेरा घर खराब हो रहा है, मेरा मुल्क खराब हो रहा है, मेरी जमहूरियत खराब हो रही है। तो फिर हम बस खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे? सर, खामोश तमाशाई नहीं, सच्ची बात तो ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स को, खा वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, खुदा रहा उनको मशवरा दें कि खुदा के लिए बैठ जाएं, अपने इख्तलाफात, अपने जाती ख्वाहिशात जो है, कुर्सी की जंग को पसे पुश डालकर रियासत को बचा लें बस। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। देखें शामी साहब, ये सिलसिला कब और कैसे ख़त्म हो गया तो आप सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सरदस्त जानना चाह रहा हूँ, जो ऑडियो आपने सुनी, जो बयानिया इससे पहले तश्कील दिया गया PTI की जानिब से, वो तो कहते हैं हम आज भी हक सच पे हैं, और ये तो कंफर्म हो गया कि मरासला वज़ीर-ए-आज़म से छुपाया गया था और हमारी बातों की तस्दीक हो रही है। PTI के लोग कह रहे हैं कि हमारी बातों की तस्दीक हो रही है, मुखालफिन कह रहे हैं कि PTI बेनकाब हो गई। अब ये आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए,
لیکن اصل مسئلہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے تو مطلب ایک ایسا لگ رہا ہے نا کہ کوئی چیز گھڑی جا رہی ہے، کوئی یعنی کوئی اختراع کی جا رہی ہے، کیسے اس کو پٹ کرنا ہے. جیسے ہم اپنے کہتے ہیں نا اینگلنگ ہم نے، اور وہ جو لفظ ہے لیٹس پلے ود اٹ نا، ہاں اس پہ کھیلیں. اور پھر یہ کہ ہم منٹس جو ہے نا امریکہ کا نام نہیں لینا، کے لکھ لیں گے، صرف کھیلنا ہے. اگر خان صاحب جو پہلے جب انہوں نے یہ سائفر کی بات کی تھی امریکہ کا نام نہیں لیا تھا. وہ تو پھر وہ ان کے منہ سے وہ کہتے ہیں میں نے لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرے منہ سے نام نکل گیا. یہ بعد میں انٹرویو میں انہوں نے اس کی ذمہ داری لی اس بات کی. بعد میں پھر امریکہ سے کھیلنے لگ پڑے. لیکن اصل دیکھیے بات کیا ہے، اب نہیں سر وہ بات درست معلوم ہوتی یا صاحب معلوم ہوتی جہاں خان صاحب کہا کرتے تھے دو نہیں ایک پاکستان، دو سسٹم نہیں ایک سسٹم ہونا چاہیے. اب اور عدالتوں نے جیسے پھر اس سے پہلے ایسے واقعات کو ٹیک اپ کیا اداروں نے، اب نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ. نہیں عدالتوں میں اب یہ حکومت تو ان کے پاس نہیں ہے نا. حکومت اگر کوئی کارروائی کرے، کوئی تحقیقات کرے، ابھی تو دیکھیں نا تو اس سے کوئی روک تو نہیں رہا حکومت کو. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ آڈیو لیکس جو ہے نا ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ آنا ہے منظر عام پر، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے کپڑے اترے ہوئے دیکھنے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو ریاست ہے، اس کی درگت کیا بن رہی ہے. میں اب عمران خان صاحب کو کوسوں یا ان کے مخالفین کو کوسوں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں اپنے ہی دل کو مار لیا مار کے. دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. میں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی میرے وجود کا حصہ ہیں، اور ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی میرے وجود کا حصہ ہیں. کہ اگر کسی کو بھی میں تمانچے ماروں گا تو مجھے اپنے ہی لگیں گے نا. میرا تو دل جو ہے دکھ رہا ہے. دیکھیے آج اب ہماری بہن مریم، انہوں نے کہا خان صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، غدار، نااہل، ناہنجار. اب خان صاحب جو کچھ بھی کہیں، میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں جو ان کے مخالف رہے ہیں وہ تو اپنے اس پہ قائم رہے نا، اپنے اخلاق پر. اتنے موٹے بھاری بھرکم الفاظ کیا استعمال کریں، کیا فائدہ ہوگا اس کا. یعنی سیاست جو ہے مزید گندی ہوگی، مزید گدلی ہوگی. فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کے لیے کوئی یک طرفہ طور پر ہی اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کر لے. یہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا نا. وہ دیکھیے نا تو میں تو اس کی تائید نہیں کر سکتا نا. اس بیانیے پر سر، اس معاملے پر کتنی دیر یا اس مفروضے پر یا حقیقت پر کہہ لیں جو نیریٹو بنایا گیا ہے، اس کے بعد کیا سیاسی بھئی ہمارے ہاں غیر ملکوں سے جو تعلقات ہیں، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ان پہ سیاست ہوئی ہے. ہمارے یہاں جب اعلان تاشقند ہوا تو وہاں سے بھٹو صاحب کی سیاست شروع ہوئی. ان کا تاشقند کی بلی نکالوں گا میں، جی ہاں، سودا ہو گیا مفادات کا. اور پھر ہم نے ہر موقع پر نا یعنی سیاست کی ہے خارجی تعلقات پر. لیکن یہ اب یہ بڑھ گیا معاملہ. نہیں، اب جو سیاست اس موضوع پر حد سے نکل گیا. اس موضوع پر جو سیاست ہوئی ہے، جو نظر آئی ہے، اس سے تو ناقابل تلافی نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے. نہ صرف اکانومی کو ہوا ہے، نہ صرف سیاست کو، سوشل فیبرک کو، پولرائزیشن بڑی، جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ کس حد تک ڈیمیج ہوئے، اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کس حد تک عمران خان صاحب کا ہوا. معاملہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون کا نقصان نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا نقصان نہیں ہے، ہم سب کا نقصان ہے. جو ہمارا جو کالک ملی جا رہی ہے وہ سب کے چہرے پہ ملی جا رہی ہے. بے حیثیت پاکستانی کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے. میں تو دست بستہ گزارش ہی کر سکتا ہوں، عمران خان صاحب سے گزارش کر سکتا ہوں، خدا کے لیے کوئی حد مقرر کر لیں، کوئی حد کراس نہیں کر. اب ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے نا جی، جو بالخصوص حکومت میں حلقے ہیں یا جو پہلے زیر عتاب رہے، وہ یہ برملا سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب جب ان کی ایسی لیکس آ رہی ہیں جس میں یہ واضح کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امریکہ کا نام نہیں لینا اور اس ایشو کو یوں ڈیل کرنا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اینگلنگ کرنی ہے، تو اس کے اوپر سوال یہ اٹھ رہے ہیں بار بار کہ کیا اب دو نہیں ایک پاکستان ہوگا؟ کیا اب عدالتیں ایکشن میں آئیں گی؟ کیا اب کمیشن بنیں گے؟ نہیں. کیا اب وہ سب کچھ ہوگا جو اس سے پہلے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں. کمیشن تو بننا چاہیے نا. یہ لیکس جو ہے، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، ابھی کو اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا. کمیشن تو بننا چاہیے کہ یہ لیکس کہاں سے رہی ہیں، یہ ٹیپ کس نے کیا ہے،
یہ وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ کیسے ہو گیا ہے. ہمارے ادارے کیا سوئے ہوئے تھے, آئی بی کیا کر رہی تھی, دوسری ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں, ان کے اندر کو موجود عناصر نے یہ کام دکھایا ہے یا کوئی بیرونی عناصر نے یہ ساز بات کی. تو ہم تو اس وقت تو آپ دیکھیں, اس وقت تو ہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چوراہے کے بیچ میں ہماری جو ریاست ہے اس کے کپڑے اتار لیے گئے. یعنی یہ تو حکومت کا معاملہ تو نہیں ہے نا, تو اس پہ تو تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن آپ مصیبت ساری یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں سیاست میں, کیا کریں گے آپ, کتنے مقدمے چلا لیں گے. دیکھیے پھر میں سناتا ہوں آپ کو. خان صاحب آج جب صحافی نے ان سے سوال پوچھا تو کیا کہا, پھر ایک تقریب میں کہ تب انہوں نے کیا کہا, پھر رانا صاحب کیا درد عمل دے رہے ہیں وہ بھی دیکھیے. یہ انہوں نے لیک کیا ہے شہباز شریف بہرا نے, بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا. میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے, سب کے سامنے آ جائے گا. خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے, وہ کیا اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے, اس پہ کھیلیں گے. اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی, اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو, اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو, اب پبلک کر دو سائفر, قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے, چیری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے, مطلب تو یہی ہے نا اس کا. اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ لو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے, کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں. سینئر صحافی جناب ندیم ملک صاحب نے شامی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. رد عمل آپ نے دیکھ لیا ہے, اسلام آباد بیٹھتے ہیں, ظاہری بات ہے ایوان اقتدار کو بھی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس معاملے سے باخبری بھی رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ملک صاحب یہ سازش تھی, سائفر تھا, اس پہ جو بیانیہ تشکیل پایا, پھر جو آج آڈیو آئی, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سسٹم کے لیے بہت بڑا امتحان پیدا ہو گیا ہے, اور جو خان صاحب خود کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان, اس کی غمازی ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ عمران خان کا پورا جو بیانیہ ہے نا وہ ایک مفروضے کے اوپر یا ایک سازشی بیانیہ کے اوپر قائم تھا. یہ حقائق سے منافی چیزیں تھیں جس کو وہ کھیل رہے تھے, جس کے اوپر یہ بات طے تھی کہ اسد مجید سے ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس ڈونلڈ لو نے یقیناً یہ بات بھی کہی ہوگی کہ پاکستان میں جو عدم اعتماد کا عمل چل رہا ہے یہ تو اگر اس کے نتیجے میں چینج آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو یو ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز. آئی ہرڈ کہ اس کے اندر یہ کانسیکوینسز کے لفظ استعمال کیے گئے. اگر آپ نے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن یا کچھ دیگر جو ان کے آفیشیل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ماضی میں پاکستان آتے رہے, جب ہمارے تعلقات میں بہت زیادہ تھوڑی سی کھٹائی آئی ہوتی تھی, ہمیں الزام لگا ہوتا تھا کہ آپ لائن کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں افغان ایشو کے اوپر, اس وقت بھی وہ یہ جملہ اکثر استعمال کرتے تھے. تو میرے خیال میں ایک کامن سلینگ کے طور پر وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی مذاکرہ خیز بات یہ تھی کہ کیا ڈونلڈ لو نے پاکستانی سفیر کو کہنا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو بتاؤ کہ اگر آپ کے خلاف کانفرنس نہ ہوئی تو ادروائز آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی, کیونکہ بائی لا کمپلسری ہے کہ جو پاکستانی سفیر سائفر بھیجتا ہے تو سائفر نوٹ کی ایک کاپی جاتی ہے سیکرٹری فارن افیئرز کو, ایک فارن منسٹر کو, ایک پرائم منسٹر کو, اور ایک ڈی جی آئی کو جاتی ہے. تو ان میں سے اگر کوئی کہے کہ اس کے علم میں نہیں تھا تو وہ بات حقائق کے منافی ہے. ان کے علم میں تھا, یہ صرف 7 سے 27 تک اس کو پکاتے رہے, جب انہیں بظاہر ہمیں اس وقت یہ پتا چلا تھا کہ ایک ریکارڈنگ موجود ہے جس کے اندر یہ مختلف پولیٹیکل حلقوں میں یہ بات عام تھی کہ ایک ریکارڈنگ موجود ہے جہاں عمران خان اعظم خان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب اور تو کوئی آپشن بچی نہیں, یہ صرف سائفر ہی رہ گیا. تو آج والی جو ریلیز ہے کسی حد تک اس کی تصدیق ہے. اس کے اوپر حصہ 1 لکھا ہوا ہے, میرے خیال میں حصہ 2 مگر جنہوں نے جاری کی ہے پہلا حصہ, دوسرا حصہ جب جاری کریں گے تو ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے 27 مارچ کا جلسہ پلان کیا گیا. مگر ندیم ملک صاحب کرنا کیا چاہیے, یعنی اس وقت یعنی آپ پر سر پکڑ کے بیٹھے رہیں؟
سر اصول کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس ہو یا شامی صاحب کا نمبر ہو یا جامی کا نمبر ہو، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم تو ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر کہیں گے نا کہ ہماری پرائیویسی کے اندر کسی ایجنسی کو یہ ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تو آپ نیشنل سیکورٹی کے میٹرز ڈسکس کرتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے 2 ریکارڈنگز آ گئی، ایک عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، ایک شہباز شریف کی اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ. جتنی آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں وہ پہلے مریم نواز کی فواد چودھری نے جاری کی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ درست ہے. پھر بشرا بی بی کی بنی گالا سے وہ اسلان بیٹا غداری سے جوڑ دو، وہ جاری ہوئی، اس کو شیریں مزاری نے ڈینائی نہیں کیا. اس کے بعد اب یہ دونوں جو آئی ہیں اس کی بھی دونوں نے تصدیق کر دی کہ ساری درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ افراد یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام رکنا چاہیے. پی ٹی آئی والوں نے جو آڈیوز ان کو پسند آئی تھی ان کو مزے لے کے جاری کیا. عمران خان نے کل جلسے کے اندر کہا کہ وہ مریم نواز شہباز شریف کو کہہ رہی ہے اپنے سن ان لا کے متعلق ابھی ایک اور آڈیو آنے والی ہے. بڑا خوشی سے بتا رہے تھے ابھی ایک اور آڈیو آنے والی، کل ہی کہہ رہے تھے، آج ایک اور آڈیو آ گئی. تو ان دونوں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دونوں کو اگر تھوڑی بہت سیاست سے دور اندیشی استعمال کر لیتے تو اس چیز کو خود روک دیتے. اپنے دور حکومت میں روکا نہیں، جس کی سزا عمران کو بھی ملی اور کل شہباز شریف کو بھی مل جائے گی. سلسلہ رکنا چاہیے، اچھا نہیں ہے یہ طریقہ. مگر ابھی تو ہیکرز کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ تو بغلے میں جا کے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لیکس ہوں گی. سر شامی صاحب آپ تو ہمارے استاد ہیں، لیکن مجھے کل تک تو خیال یہ تھا کہ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکنا جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہو جاتی. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میرا اس کے اوپر کافی زیادہ قیاس یہی تھا، میں انفارمیشن نہیں کہہ سکتا اس کو، قیاس یہی تھا کہ یہ آتی جائیں گی اور کچھ لوگوں کو متنازع بناتی جائیں گی تاکہ نئے آرمی چیف کے اوپر فیصلے کی گھڑی قریب نہ آ جائے اور شاید کچھ ایسی لیک بھی نہ آ جائے جس میں جنرل باجوہ یا شہباز شریف کی گفتگو نہ آ جائے یا کسی نئے چیف کے متعلق نام نہ سامنے آ جائے. مجھے کافی زیادہ اس کے اوپر کل تک شبہ تھا اور میں ابھی بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ گیم شروع ہوئی ہے جو پاکستان کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہے. ہمیں ساروں کو مل کے اس کا راستہ، ہمیں سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں یا ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو اس کا راستہ روکنا چاہیے. این ایس سی آج بہت بڑا فورم ہے جس نے اس کے اوپر غور کیا ہے، لیکن این ایس سی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، خاص طور پر کیونکہ شہباز شریف خود اس کو چیئر کر رہے تھے کہ شہباز شریف کو آج والی آڈیو سے بڑا فائدہ ہوگا، عمران کا تو نقصان ہو گیا. اس کا راستہ روکنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. آج کس کا فائدہ کل کس کا نقصان ہے، پاکستان کے لیے تو جاگن سائی کا نقصان ہے. تو کیا ہیکر سے ڈیل کر لینی چاہیے جو پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے ڈالر دیے جائیں؟ پتہ نہیں شامی صاحب ہیکر پیسے مانگ رہے ہیں، کچھ اور مانگ رہا ہے. آپ کیوں یقین کر رہے ہیں کہ کسی ہیکرز نہیں؟ میں وہی ملک صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ پیسے مانگ رہا ہے یا کچھ اور مانگ رہا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں پیسے مانگ رہا ہے. بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوگا شامی صاحب، یہ سارا مواد بلیک میلنگ کے لیے یوز ہوگا. آپ کو اس کا راستہ روکنا چاہیے. اصولی موقف کے اوپر ایک پولیٹیشینز کو پوزیشن لینی چاہیے جس کی امید نہیں ہے مجھے، لیکن عمران خان، شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے جو سیدھا لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے اور سیکورٹی کے اداروں سے بیٹھ کے ارینجمنٹ بھی مضبوط کرنے اور آپس میں طے بھی کرنے کہ یہ پرائیویٹ ریکارڈنگ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب ندیم ملک صاحب آپ کے وقت کا. انتہائی اہم یہ مرحلہ آن پہنچا ہے، امتحان ہے، ہم بار بار پروگرام میں عرض کر رہے ہیں. امتحان ہماری ریاست کا ہے، اداروں کا ہے، عدالتوں کا بھی ہے. ایک بریک آئرن ہینڈڈلی ڈیل کر سکتی، آئرن ہینڈڈلی ڈیل کر سکتی نہیں. یہ میں آپ سے سوال آپ سے جواب پوچھتا ہوں. یہ اصل میں سوال تو یہ ہے، یہ سوال میں اٹھاتا آپ جو ڈھیلے ڈھالے ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے تفتیشی لوگ ہیں، جو ہماری، اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. ہمارے جو ڈیفنس کے ہمارے ادارے، بریک لے لوں نا ایک سر، سب ڈھیلے ڈالے. یہ شامی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور یہ پوچھنا بھی شامی صاحب سے ہے کہ ان کی رائے کیا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب جو سوال اس سے پہلے اٹھایا بریک میں جانے سے پہلے آپ کو اس پہ تبصرہ آ جائے، پھر ہمارے ساتھ جاوید حسین صاحب نے جوائن کیا ہے. آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس ہو اس بارے میں ان سے میں نے خبر لینی ہے. کیا سوال ہے آپ سے جاننا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کیا ریاست، کیا ادارے، کیا نظام، کیا عدلیہ وہ حرکت میں آئیں گے اس کا سدباب کرنے کے لیے، ان کی کھوج لگانے کے لیے، یا پھر وہ بھی لڑکھڑاتے رہیں گے؟ نہیں، ان کو آہنی عزم کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یعنی یہ کیا ہوا کہ آپ کے تار و پود بکھر رہے ہوں، آپ کا دیکھیں اگر ہاتھ جو ہے وہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ میرے پاؤں پہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کہے پاؤں پہ ہوتا رہے. بڑا ان انٹینشنل سسٹم ہوتا ہے ویسے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ریفلیکس سیکشن ہوتا ہے. تو کوئی آپ کا تو سسٹم خرابی ہو گئی نا.
کوئی گینگرین ہو رہی ہے کیا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا جسم کا ایک حصہ دوسرے کی خبر نہیں رکھ رہا؟ تو یہ تو ایک انتہائی شرمناک صورتحال ہے نا. تو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے, کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو بھی ذمہ دار ہے. یہ دل میں یعنی یقین جو ہے ادھر کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. لگ رہا ہے صورتحال کچھ ایسی ہے, گو کی صورتحال ہے. بس گو کی صورتحال جو ہے وہ اور قوموں کو, ہر فریق کو یہ ڈر ہے, یہ خدشہ ہے کہیں میری آڈیو لیک نہ ہو جائے, کہیں اس کی آڈیو لیک نہ ہو جائے, کہیں آپ کی آڈیو لیک نہ ہو جائے. قوموں کو یہ کیفیت لے ڈوبتی ہے. اقبال نے کہا غلامی سے بدتر بے یقینی ہے. جب آپ کی قوت عمل شل ہو جائے تو بس پھر زندگی تو گئی آپ سے نا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں, تقدیر کے لکھے پہ راضی رہیں, یا پھر اس وقت تک انتظار کیجئے کہ آڈیو اتنی آ چکی ہوں مارکیٹ میں کہ بے اثر اور بے ضرر ہو چکی ہوں. نہیں, میں تو بس بڑا دل گرفتہ ہوں اس صورتحال پہ. ہاں, اس صورتحال پہ, اور بس میں کیا کروں. چلیے جاوید حسین صاحب, کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. یہ جو دستانے پہن کے بیٹھے سارے, یہ ان کے لہوں کی خون آلود انگلیاں ہیں ان کے اندر. یہ بات ٹھیک ہے. جاوید السلام علیکم. آپ جس کے بھی دستانے اتار کے دیکھ لیں, میرا خون لگا ہوا ملے گا وہاں. ان سب نے مسلسل یہ کاروائیاں کی ہیں اور میرے خون میں انگلیاں ڈبوئی ہیں اپنی. بالکل ٹھیک. اچھا سر, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ختم, اب اس کے بعد اس کا آنا اعلامیہ, رانا صاحب نے کہا تھا ظاہری بات اس کا اعلامیہ بھی جاری ہونا چاہیے, اور وہ اس کا جو نقطہ ہے جس پہ بات ہونی تھی وہ یہی مدعا ہے آڈیو لیکس کا. تو جاوید, اس میں یہ اطلاع ملی کہ وزیر اعظم بھی ہیں, عسکری حکام بھی ہیں, کیبنٹ کے ممبران بھی شریک ہیں, اور کون اس میں شریک ہوا, اور کیا آپ کو سنگن بن رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ارادہ رکھتی ہے یہ کمیٹی؟ اعلامیہ جاری ہوگا تو کیا کمیشن بنے گا یا کچھ اور سن رہے ہیں آپ؟ جی, اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے پہلے پوچھا کہ اس میں کون شریک تھا, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام مسلح افواج کے سربراہان, جس میں آرمی چیف جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے, اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ, وزیر اطلاعات, وزیر داخلہ اور وزیر دفاع چونکہ امریکہ میں ہیں تو وہ شریک نہیں ہو سکے. یہ تمام حکام اور وزیر اعظم اس کو چیئر کر رہے تھے اس اجلاس کو. اور آج کے اجلاس میں جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے وہی مینلی جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا, اور ان آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ایک تحقیقات کی گئی تھی ابتدائی طور پر وہ پیش کی گئی, جس میں جو وزیر اعظم ہاؤس کا یا سیکریٹریٹ کا جو عملہ تھا ان سے جو تحقیقات اور پوچھ گچھ کی گئی تھی اس حوالے سے ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی. اور اس حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ معاملے کی جانچ اور مکمل جانچ پڑتال کے لیے اور انکوائری کے لیے ہائی پاور تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے. اور اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس میں کتنے ممبران اور کس کو شامل کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو آڈیو لیکس, جس میں آج بھی ایک آڈیو سابق وزیر اعظم کی سامنے آئی ہے, کیا ان تمام آڈیوز کی تحقیقات اور ان کا فورینزک کروایا جائے گا کہ یہ کہاں سے. رانا ثناءاللہ صاحب تو آج یہ کہہ رہے تھے, شامی صاحب, یہ جو نقطہ انہوں نے کہا نا فرینزک والا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم تو اس کا فرینزک کروائیں گے, ہمیں تو پتہ یہ سچی ویڈیو ہے, اور فرینزک کی ضرورت اس لیے بھی نہیں رہی کہ جس کی بھی آڈیو اس سیزن میں آئی نا وہ اس کی سر تردید نہیں کر رہے, چاہے کل شباشی صاحب سے سوال پوچھا گیا یا خان صاحب پوچھا گیا, تردید نہیں کر رہے بلکہ اس کے اوپر وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. یہ تو ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جو تیز رفتاری سے اقدام کرے, انویسٹیگیٹ کرے اس کو. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ تاریخوں پہ تاریخیں ڈال دیں. عدالتی کمیشن کا معاملہ تو بعد میں آئے گا, پہلے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ جو انٹیلیجنس ادارے ان کا کام ہے کہ بریچ کہاں ہوا, لیپس کہاں ہوا. ہاں جی, تو یہ کوئی یعنی یہ لمحوں کا, دنوں کا کام ہے, یہ ہفتوں کا, مہینوں کا کام نہیں ہے. نہیں, ہمارے یہاں تو اکبر جب کمیشن بنتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ پھر اس طرح کمیشن ہو جیسے ماضی قریب میں بنے ہیں جن کی بہت جلد رپورٹ آ جاتی تھی. یوزلی تو کمیشن بن گیا تو پھر کام گیا,
یا کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو پھر کام گیا، چاہے وہ موٹر وے کے حادثات ہوں یا کوئی قصور کے واقعات ہوں. بہت کم ایسا ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ بر وقت رپورٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا جاوید حسین. اب یہ انتظار یہ ہو رہا ہے کہ یہ کمیٹی کا اجلاس تو ختم ہو چکا ہے، اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا، تاخیر ہو رہی ہے، اس میں غور کیا جا رہا ہے کہ البتہ اعلامیہ کی عبارت کیا ہوگی اور الفاظ کیا ہوں گے اور اس میں کون کون اصل بات یہ اقدام کیا ہوگا، اقدام کیا ہوگا اور کتنا تیز رفتاری سے ہوگا. اقدام اور بھی ہو رہے ہیں، کابینہ پھولتی جا رہی ہے. کابینہ تو جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو شیخ رشید کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کی درخواست تو مسترد کر دی ہے ان کے پارلیمان میں. مگر یہ کابینہ میں کتنے لوگ شامل ہوں گے اس سے قطع نظر کہ پارلیمنٹ میں یہ کام ہونا چاہیے. ہاں پارلیمنٹ بحث ہونی چاہیے. یہ مگر یہ بھی جائزہ لیا جائے نا. اور یہ جو لوگ رکھے جا رہے ہیں ان سے مقصود کیا کرنا کیا ہے ان کو نہیں ان کو اطلاع میں نے یہ دینی تھی جو کہ ناظرین کو علم میں بھی ہے کہ کیبنٹ کا سائز ہو گیا 72 سے 73، ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا. جناب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی تعینات ہوئے ہیں. 28 مجموعہ ہے مجموعی طور پر معاونین خصوصی کا. ان 28 میں سے شامی صاحب 23 ایسے ہیں جن کے پاس کوئی یعنی پورٹ فولیو نہیں ہے، بس معاونین خصوصی ہیں. اب دیکھنا چاہیے وہ یہ وضاحت کی جائے نا کہ یہ اعزازی ہیں یا تنخواہ یافتہ ہیں. ان میں اکثر تو وہ جن کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر اعزازی ہیں. اس دن آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں احسن اقبال سے بھی کہہ رہے تھے. ابھی تو یاد ہے کہ میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پنجاب میں 133 کروڑ کی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں. سرکاری افسروں کے لیے جی سیلاب زدہ علاقوں میں جانا ہے، ہاں گاڑی نہیں ہے تو گاڑیاں چاہیے اس طرح کی وہاں جا سکے. ہاں ویسے پیدل جاتے تھے، اندازہ لگا ویسے پیدل جاتے تھے یا ٹانگوں پہ جاتے تھے، اس لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے. سیلاب متاثرین کی مدد بعد میں دیکھ لیں. ابھی اچھا یار ایک ہمارے بڑے پیارے دوست تھے سعید اختر صاحب، فوٹوگرافر بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، نیو یارک میں بڑے پاکستان کے پرجوش دائی، طویل علالت کے بعد کینسر سے انتقال کر گئے. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی شدید علیل ہیں، ہسپتال میں ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی، ان کی اہلیہ جو ہے ان کی صحت یابی کی. ہم نے آج یہ جو کسان احتجاج ہے اس کا ذکر بھی کرنا تھا، لیکن یہ آڈیو لیک سے حد تک آن پڑی کہ اس کا وقت نہیں ہمارے پاس بچا. کل اس پہ بات ہوگی. تازہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد یہ پہنچ چکی ہیں، رکاوٹیں توڑ کر وہاں پہنچ چکی ہیں. تحریک انصاف ان کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے. تو ان کی بھی خبر لیں گے کہ ان کے مطالبات ہیں کیا اور گورنمنٹ ایسے کیسے انہیں ڈیل کرے گی. تو ان کے مطالبات پر تو ہمدردانہ غور کرنا چاہیے اور جو کچھ منظور کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں. تو اصل میں تو بجلی کا مسئلہ ہے، وہ چاہتے ہیں کنیکشن جو ہیں ٹیوب ویل جو ہیں وہ بھی مسائل ہیں، اور قیمتیں ہیں، ان پٹس کی قیمتیں ہیں، کھاد کی قیمتیں ہیں، پھر جو قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں اجناس کی ان کا معاملہ ہے. چلیں تو بہت سے مسائل ہیں، کل بات کر لیتے ہیں پھر تفصیل. شام صاحب ایک بریک ناظرین یہاں پر. تو ناظرین اس سب کے بعد اب نظر رہے گی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا طے پایا ہے، اعلامیے میں کیا اعلانات کیے جاتے ہیں، کیسی تحقیقات ہوں گی اور کب تک سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور کب تک ان کرداروں کا تعین ہوگا جو اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے اوپر حکومت کیسے قابو پائے گی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. کل اس پہ مزید بات ہوگی اور کسانوں کے احتجاج کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.